सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कल हमने इरवाउल गलील की हदीस नंबर 3 का दिरासा किया था, जो शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस पर तखरीज तुरक दिरासा किया, वो हमने पढ़ा। कुछ मज़ीद हमने फ़ायदे बयान किए, तो आज हम पहले उस पर मुज़ाकरा करेंगे इंशाअल्लाह। यानी मज़ीद चीज़ें जो आप भाइयों ने देखी हैं। मेरे भाइयों, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये इल्म हदीस इल्म समंदर है, जहाँ एक मुहद्दिस की तहकीक ख़त्म होती है, वो तो इशारों में बात कर जाते हैं, क्यों जी, वो बड़े लोग होते हैं। हमें उनकी बारीकियों को जानने के लिए और मुताला करना होगा और चीज़ें तलाश करनी होगी, ताकि मज़ीद तनकी हो जाए, मज़ीद बात मुनक्का हो जाए, मज़ीद पुख्तगी हमारे अंदर आ जाए। तो ये मनहज हमने उलमा मुहद्दिसीन से सीखा है, उन्हीं से हमने लेना है, उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। तो मज़ीद की तलाश में रहना है और यही हम सीख रहे हैं। जी शेखना अहमद साहिब, आपने इस पर मज़ीद दरासा ज़रूर किया होगा, तो इस पर जो आपने चीज़ें लिखी खुलासा हमें बयान करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद अम्मा बाद। कल शेख साहब ने हमको कहा कि इस हदीस को देख ले कि अइम्मा ने इस हदीस को कौन सी अबवाब में लगाया है, कौन सी अबवाब। वो मैंने देखा इमाम नसाई ने हाज़ल हदीस फ़ी बाब इक्थार सलाति अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यौमिल जुम्आ, और इमाम अबू दाऊद बाब फ़ज़्ल यौमिल जुम्अति व लैलतिल जुम्अति, और ये नसाई जो है वो अपने शेख इसहाक़ इब्न मंसूर से रिवायत करता है, और अबू दाऊद बाब फ़ज़्ल यौमिल जुम्अति व लैलतिल जुम्आ वो रिवायत करता है हारून इब्न अब्दुल्लाह से, और इमाम अहमद भी इस सनद से रिवायत करता है फ़ी मुस्नद औस इब्न औस, और इब्न माजा बाब फ़ी फ़ज़्ल जुम्अति व हुवा यरवी अन अबी बकर इब्न शैबा फ़ी मौज़िअैन, दो जगहों में रिवायत करता है। लेकिन एक जगह इमाम मिज़्ज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में और बुसीरी ने फ़ी ज़वाइद में उसको गलत कहा है कि इसने शद्दाद इब्न औस से रिवायत किया है। एक जगह अवल जो जगह है जो वो 1085 नंबर हदीस है, उसने नकल किया है, लेकिन उसको शद्दाद इब्न औस से रिवायत किया है। वो तहज़ीबुल कमाल में इमाम मिज़्ज़ी ने कहा कि गलत है, औस इब्न औस से नकल किया हुआ है। और इब्न अबी अखरजहु अल-हाकिम फ़ी किताब अल-जुम्अति अन अबी अब्बास हदसना अबू जाफ़र अहमद इब्न हुमैद अल-हारिसी बिहाज़ा सनद व इब्न अबी शैबा फ़ी अल-मुसन्नफ़ 8697 नंबर। लेकिन यानी जो आप हवाले दे रहे हैं तखरीज के, ये अरवा में नहीं है, नहीं है। शाबाश, यानी मज़ीद आपने इजाफ़ा, शाबाश। तो पता मालूम हुआ ना कि मुहद्दिस तो मुख्तसर काम करता है, ऐसे ना एक मनहज, तो हमें और दरासा करना है। शाबाश। और क्या मिला? और इस हदीस जो इस नकल है हदसना अल-हुसैन इब्न अली अब्दुर्रहमान इब्न यजीद इब्न जाबिर। बाज़ उलमा कहता है कि अब्दुर्रहमान इब्न यजीद इब्न जाबिर नहीं है, अब्दुर्रहमान इब्न यजीद इब्न तमीम है। और इसमें वज़हब अल-बुखारी व अबू हातिम व अबू ज़ुरा व अबू दाऊद इब्न हिब्बान, ये इसका मज़हब है। मज़हब है कि इब्न जाबिर सिक़ा है। अगर ये अब्दुर्रहमान इब्न यजीद इब्न जाबिर ले ले तो एक रिवायत सही है। अगर अब्दुर्रहमान इब्न यजीद इब्न तमीम ले ले वो हदीस ज़ईफ़ है, क्योंकि इमाम अलबानी ने भी इससे मुराद अब्दुर्रहमान इब्न यजीद इब्न जाबिर कहा है, ये हदीस फिर सही है। और इमाम बुखारी, इमाम अबू हातिम, अबू ज़ुरा, अबू दाऊद इब्न हिब्बान के नज़दीक इब्न तमीम है, वो ज़ईफ़ है। तो इसके वजह से इमाम बुखारी के नज़दीक, अबू हातिम, अबू ज़ुरा के नज़दीक इस्नाद ज़ईफ़ है। इब्न रजब में शरह अल-इल्म में बहुत तफसील से बयान किया है। और इमाम सखावी ने भी ये कहा है लिहाज़ा हदीस इल्लतुन खफ़िय्या वही अन्न हुसैन अल-जुआफ़ी अख़्तअ फ़ी इस्म जद्द शेख अब्दुर्रहमान इब्न यजीद हैसु सम्माहु जाबिरन वइन्नमा हुवा तमीम कमा जज़म बिही अबू हातिम वग़ैरुहु व अला हाज़ा फ़इब्न तमीम मुनकरुल हदीस वलिहाज़ा क़ाल अबू हातिम अन्न हाज़ल हदीस मुनकरुन व क़ाल इब्न अल-अरबी इन्नहु लम यथबुत व क़ाल अबू यमन इन्नहु ग़रीबुन व क़ाल अल-बज़्ज़ार 308 नंबर
308 نمبر صفحة 8 جلد. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم أحدا يرويه إلا شداد بن أوس، ولا نعلم له طريقا غير هذا الطريق عن شداد، ولا رواه إلا حسين بن علي. ويقال إن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ولكن أخطأ فيها الكوفة أبو أسامة والحسين والجعفي. لیکن امام ابن القیم صاحب نے بھی اس سے ابن جابر لیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے بزار نے بھی کہا ہے، ابو حاتم امام بخاری، ابو حاتم ابو زرع ابو داود نے کہا ہے، ابن حبان نے کہا ہے کہ ابن تمیم وہ ضعیف ہے. وانما قالوا الجرح و تعدیل میں امام ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ جو کوفین جو عبد الرحمن ابن یزید سے روایت کرتا ہے وہ ابن تمیم ہے، ابن جابر نہیں ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے اس کے نزدیک. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یعنی آپ کو بڑا فائدہ ہوا ہے، مزید تنقید ہوگی ہے. یہ شیخنا روح اللہ صاحب مزید باتیں کوئی نئی آپ کو ضرور ملی ہوں گی دراسہ مذاکرہ میں، بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیل تو اس بھائی نے بیان کر دی ہے، لیکن صرف خلاصتاً یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اختلاف اس میں ہے، تعین راوی کی تعین میں اختلاف ہے کہ حل ہوا ابن جابر ام ابن تمیم. تو دارقطنی وغیرہ نے اس کو ابن جابر قرار دیا ہے، اور ابن جابر وہ صحیح سکہ راوی ہے. اور امام بخاری، ابو حاتم، ابو زرع، ابو داود، ابن حبان، ان کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ ابن جابر نہیں ہے بلکہ یہ ابن تمیم ہے. اور اس کی تصریح ابن رجب نے فی شرح علل میں کی ہے، اور یہ واضح بات ہے کہ ابن تمیم وہ ضعیف راوی ہے، جیسے جرح اس بھائی نے تمام علماء کی نقل کی ہے اس پر. تو لہٰذا اگر یہ ابن تمیم راوی ہو جائے تو پھر حدیث ضعیف ہے، اور اگر ابن جابر ہو تو پھر ان کے نزد یہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر. جی شیخنا حبیب اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بھائیوں نے تو تفصیل ذکر کیا، لیکن میں اتنا یہ ذکر کر سکتا ہوں کہ اس ہر روایت کو محدثین نے کون سے ابواب میں لایا ہے. تو میں یہ ذکر کرتا ہوں، میرے پاس یہ ہے کتاب المستدرک علی الصحیحین، تالیف الامام حافظ ابی عبداللہ محمد ابن عبداللہ الحاکم نسابوری، جس کا کتاب ہے، اس نے کتاب الجمعہ میں اس روایت کو نقل کی ہے. دوسرا میرے پاس یہ کتاب ہے، حدیث نمبر کیا ہے کتاب الجمعہ کی، وہ بھی دیکھیں. اور محققین نے کیا حکم لگایا ہے، ڈبل فائدہ ہو جائے گا. یہ حدیث نمبر ہے 1042 اس روایت کو، اور صفحہ بھی 1042 ہے. اور حکم کیا ہے، حکم دیکھیں. حکم نیچے تحقیق ہے ایک محقق کی. دوسرا میرے پاس یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ. ہاں، انہوں نے اس میں باب و ذکر وفاتہ و دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نقل کی ہے. حکم کیا ہے، صحیح ہے کہ ضعیف؟ انہوں نے حکم لگایا صحیح ہے. اس نے ابن شیخ البانی صاحب والی ہے. جی، شیخ البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. نہیں ابن ماجہ نے کہاں کہا ہے، یہ صحیح کا حکم لگا ہے نا. وہ شیخ البانی کا حکم ہے نیچے. ادھر یہ شیخ البانی صاحب کی تحقیق ہے، ابن ماجہ کی نہیں تحقیق. سنن نسائی لحافظ ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن سنن نسائی، یہ اس کا جو کتاب ہے. انہوں نے بابو اکثار الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ اس میں اس روایت کو لائے ہیں. اور اس نے حکم یہ نہیں، یہ حدیث ہے. جی ہیں. حکم کیا ہے، شیخ زبیر صاحب کا یہ ہے. اس میں شیخ زبیر صاحب کا ہے نا جو تحقیق ہے، اس نے اس کہا کہ اسنادہ ضعیف. اور جو پہلے میں نے المستدرک علی الصحیحین کا جو میں نے کتاب الجمعہ 1042 نمبر روایت پیش کی، تو وہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجہ. تو محقق نے کیا کہا ہے، محقق نے اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے. توجہ کریں. یعنی ایک حدیث ہے، شیخ البانی صاحب اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ علماء اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اور شیخ شعیب ارناؤت کے شاگرد
ان کے ساتھ ایک لمبا عرصہ کام کرنے والے مسند احمد پر دیگر کتابوں پر عادل مرشد صاحب نے مستدرک حاکم کی تحقیق میں اس کو صحیح غیر ہی کہا ہے۔ تو ایک حدیث کا مختلف کتابوں سے دراسہ کرانا اس میں بڑے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ تو ابھی شیخنا ہم ارواء الغلیل کی حدیث نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ درمیان میں سوال پیدا ہو رہا ہے۔ شاہد اللہ قصری صاحب کو میں نے سنا ہے جرح تعدیل کے ان کے جو لیکچرز ہیں، تو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ یعنی ابن حبان رحمہ اللہ کے علاوہ بھی اگر بات کریں تو ایک محدثین کی جماعت نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی راوی مجہول راوی نے کسی مجہول راوی سے ایک جماعت نے روایت کیا ہو تو اس کی جہالت مرتفع ہو جاتی ہے۔ استاد محترم کی بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے۔ ایسے نہیں محدثین کہہ دیتے روان ہو جماع، پیچھے کوئی فلسفہ حکمت ہے۔ ایک ہے جیسے ایک ہی بیان کرنے والا، دو بیان کرنے والا، ایسے جیسے جماعت بیان کرنے والی ہے۔ استاد کی بات سچ ہے، اس پر کئی مثالیں بھی ہیں۔ ارواء الغلیل حدیث نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله علیہ السلام البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ صحیح رواہ الترمذی واحمد والطبرانی فی المعجم الکبیر واسماعیل القاضی فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن السنی فی عمل اليوم واللیلہ والحاکم عن حسین بن علی رضی اللہ عنہما مرفوعا وقال الترمذی حدیث حسن صحیح وقال الحاکم صحیح الاسناد ووافقہ الذہبی۔ قلت ورجاله ثقات معروفون غیر عبد الله بن علي حفيد الحسين رضي الله عنه وقد وثقه ابن حبان وحده وروى عنه جماعة۔ وثقه ابن حبان وحده روى عنه جماعة۔ تو ابن حبان رحمہ اللہ کے حوالے سے کئی باتیں غلط مشہور ہیں ہمارے ہاں۔ اس امام سے محبت ہمیں بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس امام کی جو ہے نا صحیح ابن حبان، اس کے منہج پر، ابن حبان کے منہج پر میں نے پورا دورہ کرایا، یہ یوٹیوب پر موجود ہے پچھلے سالوں میں۔ پھر اس امام کی محبت مجھے بست کی تاریخ لکھنے پر اس نے مجبور کر دیا۔ تو یہ بڑا جعلی امام تھا، یہ بڑا جعلی امام تھا۔ تو ہمیں چال چلا والی بات کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے۔ جرح و تعدیل والی میری کتاب ہے، اس میں ابن حبان نکالیں گے نا، وہاں بھی کافی تفصیل ہے۔ تو یہ ایک معتبر ائمہ میں سے تھا، ائمہ جرح و تعدیل میں سے سب سے زیادہ کتب علل لکھنے والا یہ ابن حبان ہی تھا۔ ہاں افسوس کہ وہ کتابیں مفقود ہیں۔ ابن حبان کے حالات پڑے بندہ حیران رہ جاتا ہے، اتنے کتابیں لکھی اس بندے نے۔ یہ طلبہ علوم حدیث کو اپنی جیب سے کھانا وانا کھلاتے تھے۔ بست میں ان کی بہت بڑی درسگاہ تھی۔ آخری عمر میں ان پر کئی جیسے ہر بندے پر آزمائشیں آتی ہیں، منافقین حاسدین ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی فتنہ وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ بہت جعلی امام تھا، اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ وقد اختلف عليه في إسناده على وجوه خرجها إسماعيل القاضي لكن الحديث صحيح فإن له شاهدين أحدهما عن أبي ذر والآخر عن الحسن البصري مرسلا بسند صحيح عنه۔ شیخ البانی فرماتے ہیں 2 شاہد ہیں، میں کہتا ہوں اور بھی تلاش کرنے انشاءاللہ ملیں گے۔ وله شاهد ثالث أورده الفيروز أبادي في الرد على المعترضين على ابن عربي من رواية النسائي عن أنس ثم قال وهذا حديث صحيح۔ تنبيه وقع في بعض النسخ من سنن الترمذي أن الحديث من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك عزاه المنذري والخطيب التبريزي إلى الترمذي۔ انظر تعليقنا على هذا الحديث من مشكاة المصابيح رقم۔ بارک اللہ فیک۔ لو بیٹو اس پر مزید دراسہ کرنا ہے انشاءاللہ، مزید ایک ایک چیز پر ہم نے آگے سے آگے جانا ہے، کتب علل ضرور دیکھنی ہے۔ تو جتنی کتابیں ہیں جو ہمارے پاس تحقیق شدہ کتابیں ہیں وہاں سے دیکھیں، شاملہ دیکھیں، PDF دیکھیں، پیچھے لگ جانا ہے انشاءاللہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ لیں۔ اسی طرح ہم پر منہج واضح ہو جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔